अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का एजुकेशन का हम लेक्चर देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर नंबर 3 के बारे में बताऊंगी कि हमने कल लेक्चर नंबर 3 में क्या किया था। हमने किया था रस्मी तालीम के बारे में, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हमने कल रीडिंग की थी। फिर उसके बाद नीम रस्मी तालीम। रस्मी तालीम क्या थी कि हर माशरा अपनी नई नस्ल की तरबियत के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दूसरे तालीमी इदारे जो बनाते हैं, जिनके ज़रिए से तालीम दी जाती है, तो उसको रस्मी तालीम कहा जाता है। और इसी तरह नीम रस्मी तालीम की बात यानी कि ऐसे हैं कि साथी जो हैं जुज़वक्ती काम लेकर मुख्तलिफ कोर्सेज़ की तदरीस का अहतमाम करते हैं। और इसमें जो है नीम रस्मी तालीम में बाकायदा या फिर इदारे नहीं होते, इसमें ना ही प्रॉपर टीचर्स होते हैं। और ये जो है बाकायदा तालीमी इदारों का क़याम अमल में नहीं लाया जाता। इसके लिए जो है घर में बैठ कर तालीम जो हासिल की जाती है उसे नीम रस्मी तालीम कहते हैं। जैसे कि लेकिन ये हासिल तो की जाती है किसी इदारे के ज़रिए, लेकिन घर में बैठ कर की जाती है। ये नहीं कि वहाँ पे एडमिशन लेकर आप अटेंड करोगे, वहाँ आपकी अटेंडेंस होगी, आपके लेक्चर्स होगी, इस तरह नहीं होता, बल्कि आपने सिर्फ पेपर लेने के लिए जाना होता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा कि उसके थ्रू काफ़ी लोग जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद है गैर रस्मी तालीम। गैर रस्मी तालीम क्या होती है, यानी कि ये किसी भी इदारे में नहीं जाते, ना इसके कोई इम्तहान होते हैं, ना इसको कहीं एडमिशन लेना पड़ता है, बल्कि ये घर में ही यानी कि जैसे कोई जिम्मेदार है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई काश्तकार है, तो उसका जो बेटा होगा वो उससे सीखेगा कि किस तरह से मैंने खेती बाड़ी करनी है। ये उसकी एक तालीम है, यानी कि वो सीखना। तालीम का मतलब होता है सीखना, तो ये भी एक सीखने का काम है ना, तो इसलिए इसको भी तालीम में शुमार किया जाएगा। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, गैर रस्मी तालीम, जिसमें ना तो टीचर्स होते हैं, ना कोई तालीमी इदारा होता है, ना ही इसमें इम्तहानात होते हैं, बल्कि ये घर में ही सीखा जाता है और फिर अपना काम शुरू कर दिया जाता है। तो जैसे कि अगर कोई लोहे का काम करता है तो उसका बेटा उससे वही काम सीखेगा और वही काम वो खुद करेगा। इसी तरह अगर कोई बढ़ई है, लकड़ी का कारपेंटर का काम करता है, तो उसका बेटा जो है वो उससे वही सीखेगा। ना सिर्फ उसका बेटा, बल्कि अगर और भी कोई अगर सीखना चाहे वो उसके पास जाएगा, वहाँ से सीखेगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो ये होती है गैर रस्मी तालीम। रस्मी तालीम में प्रॉपर निसाब होता है, टीचर्स होते हैं, स्कूल्स इदारे होते हैं, तालीमी इदारे होते हैं। और नीम रस्मी तालीम में आप घर बैठकर तालीम हासिल करते हैं, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है, जिस तरह के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं इस तरह से। तो आज हमें जो रीडिंग करनी है वो है लेक्चर नंबर 4 की रीडिंग है तालीम का अमूमी तसव्वुर, यानी कि जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। हर कौम की तहजीब और सकाफत दूसरी कौम से मुख्तलिफ होती है। अब यानी कि जितनी भी कौमें हैं दुनिया में, कोई एक कौम तो नहीं है, तो इसी तरह हर कौम जो है उसकी तहजीब और सकाफत दूसरी कौम से टोटली डिफरेंट होती है। यानी कि जिस तरह आप ये मिसाल ले लें कि हम जब मुसलमान ज़्यादा हिंदुस्तान में रहते थे तो वहाँ पे जो थे हिंदुओं की रस्में और थी, तहजीब तमद्दुन उनका और था, जबकि मुसलमानों की तहजीब और सकाफत और थी। और इसी नज़रिए की बुनियाद पर हमने वतन पाकिस्तान हासिल किया। और क्योंकि हमारे जो रस्म रिवाज थे वो हिंदुओं के साथ नहीं मिलते थे, बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। अगर वो जो थे हम एक खुदा को मानते थे तो वो बहुत ज़्यादा बुतों की पूजा करते थे। इसी तरह उनके बाकी रस्म रिवाज भी जो थे वो भी मुसलमानों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। तो इसी तरह दुनिया में बेशुमार कौमें हैं और हर कौम के अपनी ही तहजीब और सकाफत होती है। तालीम के ज़रिए हर कौम अपनी सकाफत और नज़रिए के बारे में, नज़रिए हयात के बारे में तमाम मालूमात अपनी नई नस्ल को फराहम करती है। अब जो तहजीब और सकाफत है, अब आने वाली नस्लों को तो नहीं पता कि हमारे पिछले दौर में कैसे तहजीब और सकाफत रही है। तो हर कौम जो है अपनी सकाफत को और अपने नज़रिया हयात को नई नस्ल तक जो है फराहम करती है तालीम के ज़रिए से। यानी कि एक तालीम, एक निसाब, उसमें उसके ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से ये इल्म जो है आगे नई नस्ल को मिलता जाता है और अपनी नई नस्ल को इस नज़रिया हयात और तरीक़ा ज़िंदगी से मुतारिफ कराना चाहती है। अब कोई भी कौम ये नहीं चाहती कि उसके तहजीब और सकाफत जो है वो ख़त्म होकर रह जाए, बल्कि वो चाहती है कि उसकी आने वाली नई नस्ल जो है इस नज़रिए को सीखे, इसकी पहचान करे, इससे मुतारिफ हो, जो इसके नज़दीक सबसे अफजल और सबसे आला है। यानी कि हर कौम के नज़दीक क्या सबसे अफजल और आला है कि उसके नज़रिया हयात और उसके तरीका ज़िंदगी
گزارنے کے طریقے جو ہیں وہ ان کی نئی نسل تک منتقل ہوں۔ تعلیم کے ذریعے معاشرہ اپنے عقائد، نظریات اور تہذیب و تمدن کو اپنی نئی نسلوں تک منتقل کرتا ہے۔ اب معاشرہ جو ہے اپنے عقائد، جو بھی ان کے عقیدے ہیں اور جو ان کے نظریات ہیں زندگی گزارنے کے، اور جو ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، ان کے تہوار ہیں، یہ سب کچھ جو ہے اپنی نئی نسلوں کو اپنی تعلیم کے ذریعے منتقل کرتا ہے، یعنی کہ ان تک پہنچاتا ہے، اور پھر ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس قومی اور ثقافتی ورثے کو ترقی دے۔ یعنی کہ معاشرہ جب ایک اپنے نظریات، اپنے تہذیب و ثقافت جو ہے اگلی نسل تک جب پہنچا دیتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ امید رکھتا ہے اس سے کہ وہ اس کو جو ورثہ ہے اس کو ترقی دے۔ ورثہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں وراثت میں ملتا ہے، جو ہمارے بڑوں سے وراثت میں ملتا ہے، تو اس ورثے کو اور زیادہ ترقی دیں، یعنی کہ اس کو اور زیادہ آگے پہنچائیں اور اس میں قابل فخر اضافہ کریں، یعنی کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کو اور بہتر طریقے سے بیان کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے اس میں اور زیادہ قابل فخر یعنی کہ ایسا اضافے کریں کہ لوگ ہر معاشرے کی جو تہذیب و تمدن ہے اس پہ فخر کریں۔ نئی نسل کو یہ ثقافت منتقل کرنے کا نام تعلیم ہے۔ اب نئی نسل تک یہ جو تہذیب و ثقافت ہماری جو منتقل ہو رہی ہے، اس کو جب منتقل کرنے کا جو عمل ہے وہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ تعلیم کے ذریعے سے، یعنی کہ تعلیم کے ذریعے سے جو ہماری ثقافت ہے وہ اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہے۔ دنیا کی مختلف اقوام کا مقاصد حیات اور نظریہ حیات دوسری اقوام سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں بہت زیادہ قومیں آباد ہیں، تو ہر قوم کے جو مقاصد حیات ہیں، ان کے زندگی کے گزارنے کے جو مقصد ہیں اور ان کے نظریہ حیات ہے، زندگی کے اصول جو ہیں ان کے، وہ دوسری قوموں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک قوم کا کوئی رسم و رواج ہے تو دوسری قوم کے وہ رسم و رواج نہیں ہوں گے، دوسری قوم کے وہ بالکل ہی چینج ہوں گے۔ اس لیے ہر معاشرہ اپنا نظام تعلیم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے مطابق مرتب کرتا ہے۔ اب معاشرہ کیا کرتا ہے کہ جو اپنے نظریہ حیات ہے اس کو دوسری نسل تک پہنچانے کے لیے نظام تعلیم جو ہے اس کو اس کے مطابق ہی مرتب کرتا ہے، یعنی کہ اس میں ایسی ہی سلیبس لایا جاتا ہے تاکہ جو ہماری تہذیب و ثقافت ہے وہ کسی ذریعے سے دوسری نسل تک پہنچ سکے۔ اسی لیے ہر قوم کا نظام تعلیم دوسری قوم سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ ہر قوم کا جو نظام تعلیم ہے وہ کس لیے مختلف ہوتا ہے؟ کیونکہ سب کے اپنے اپنے تہذیب و تمدن ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریہ حیات ہیں، سب کے اپنے اپنے جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کا نظریہ مقاصد جو ہیں یہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ مغربی اقوام اور دنیا کے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ مغربی اقوام یعنی کہ یورپین سسٹم جو ہے، وہاں کی قومیں جو ہیں اور دنیا کے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات کو الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مسلمان جو ہے ہم اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق، ہمارے رسم و رواج بھی ایسے ہیں جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اور ہمارا تہذیب و ثقافت بھی ایسا ہی ہے کہ جو کہ ہم اپنے دین کے مطابق ہمارا ہے، تو اس لیے جو ہے دوسری قوموں سے ہماری ایک الگ حیثیت ہے۔ اس لیے اسلام کا تصور تعلیم اور نظام تعلیم میں بھی دوسری اقوام سے مختلف ہے، یعنی کہ اسلام کا جو تصور تعلیم ہے، تعلیم کا ایک تصور جو ہے وہ اسلام کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو دوسرے نظام تعلیم اور دوسری اقوام سے بالکل مختلف ہے۔ مادہ پرست عملاً سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی صرف مادی دنیا تک محدود ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بخود کسی دن ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ اسلام کے جو ماننے والے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مادی دنیا تک محدود ہے اور یہ کائنات جو ہے اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی بن گئی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خود ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ روز محشر ہوگا اور اس دن سب کو اپنے اعمال جو ہے ان کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لیکن جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ ایسا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا خود ہی بنی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی۔ یہی نظریہ ان کے یہاں تعلیم کی بنیاد ہے، چونکہ ان ممالک کی معاشرت اور تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے اور
ان کی جو نظریہ ہے ان کی تعلیم کی بنیاد بھی کیا ہے کہ یہ دنیا خود بنی ہے خود ہی ختم ہو جائے گی. اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے, ہسٹری کی بکس ان کی اگر دیکھی جائے تو اس میں یہی پڑھنے کو ہمیں ملے گا کہ یہ دنیا خود بنی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی. اور اسی نظریے کے تحت ان کی تعلیم کی بنیاد رکھی گئی ہے. چونکہ ان ممالک کی معاشرت اور تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایسے معاشرے جو ہیں ان کا جو تہذیب و تمدن ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, جبکہ مسلمان جو معاشرہ ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ان کے یہاں تعلیم کا مفہوم اور مقاصد بھی معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی کہ جس طرح سے معاشی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں, معاشرتی طور پر تبدیلیاں آتی جاتی ہیں, اس طرح ان کی تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی بدلتا جاتا ہے. تعلیم کے معنی بھی ان کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جاننا, سیکھنا, علم حاصل کرنا. لیکن ایسی قومیں جو ہیں جن کے جو یہ سمجھتی ہیں کہ کائنات خود بنی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی, ایسی جو سمجھنے والی جو قومیں ہیں ان کے یہاں تعلیم جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ خود بخود تبدیل ہوتا رہتا ہے. یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا. یعنی کہ ارسطو جو تھا وہ انسان کو سوشل اینیمل سمجھتا تھا, یعنی کہ معاشرتی حیوان سمجھتا تھا. اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا تھا. یعنی کہ اس کے نزدیک کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ جانور ہے. یعنی کہ ہمارے اسلام میں کیا کہا گیا, انسان کو اشرف ترین مخلوق میں سے کہا گیا ہے, اشرف المخلوقات کہا گیا ہے انسان کو. لیکن ارسطو نے کیا کیا کہ اس کو روک دیا, اس کو چینج کر دیا اس کو. یعنی کہ اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ جانور ہے, اور اس تعلیم کے جو مقصد ہے اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا ہے. یعنی کہ تعلیم حاصل کر کے وہ انسان جو ہے اعلیٰ درجے کا شہری بن سکتا ہے, اگر نہیں کرے گا تو وہ جانور ہی رہے گا. آج کا مادہ پرست معاشرہ انسان کو اس اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے. یعنی کہ آج کا جو مادہ پرست معاشرہ ہے انسان کو اعلیٰ درجے کا حیوان ہی قرار دیتا ہے. وہ ابھی بھی انسان کو اعلیٰ درجے کے حیوان میں ہی شامل رکھتا ہے, اور جو دوسرے درجے کے حیوانوں سے سوچنے اور بولنے کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے. یعنی کہ انسان کو ایک ایسا جانور کہا گیا ہے کہ جو دوسرے جانور جو ہیں جن کو بولنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں اس کو ممتاز حیثیت دے دی گئی ہے, لیکن کہا انسان کو حیوان ہی گیا ہے. ان کے یہاں تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں کو کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے تعلیم ان کی جسمانی جو ہے تربیت کرتی ہے, ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتی ہے اور اس کی خواہشات کی تسکین ہے. تعلیم ان کے ہاں انسان کی دینوی ضروریات کو پوری کرنے کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے. یعنی کہ مادہ پرست دنیا کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم جو ہے انسان کی دینوی ضروریات کو پورا کرنے کی تربیت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کے ہاں نظام تعلیم اسی کے مطابق ترتیب پاتا ہے. یعنی کہ جیسی ان کی سوچ ہے ویسے ہی ان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے. مقاصد تعلیم اور نصاب مرتب کرتے وقت ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے. یعنی کہ تعلیم کے مقاصد اور نصاب جو سلیبس ترتیب دیا جاتا ہے وہ ایسا کرتے وقت ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے. سابقہ سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ تعلیم سے فارغ ہونے والا فرد اشتراکی ہو. نصاب تعلیم بھی ایسا مرتب کیا جائے جو اشتراکی فلسفے کی کو پھیلانے کا باعث بنے. یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری ممالک کے مقاصد تعلیم میں اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ ہر فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے, خود کما سکے اور خرچ کر سکے. اور جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفے کا پرچار ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنانا ہے. اب اگر اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو کتنے اچھے معنوں میں انسان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے, لیکن جو مادہ پرست دنیا ہے انہوں نے کیسی ڈیفینیشن بتائی انسان کی, یعنی کہ اس کو ایک معاشرتی حیوان کہا. لیکن جو اسلام ہے اس کے مقابلے میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے تعلیم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ یعنی کہ پاکیزہ انسان بنے, جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے.
یعنی کہ اس کو پتہ ہو کہ کس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی کہ جہاں بھی اسلامی معاشرے ہوں گے ان کے نصاب میں، ان کے تعلیم کے نصاب میں نصاب کیا ہوتا ہے؟ سلیبس، جو ہم تعلیم جس بکس کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اسے نصاب کہتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے نصاب میں کیسی کتابیں ہوں گی؟ قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت جن میں حاصل ہو، یعنی کہ ان کتابوں میں قرآن و سنت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہو۔ آپ کا میرا آج کا لیکچر یہ ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ میں آپ کو شارٹ کوسچن بورڈ پہ لکھ دیتی ہوں اور ساتھ اس کے آنسر بھی آپ کو مارک کروا دیتی ہوں۔ آپ اپنی بک کے اوپر آنسر مارک کر لیجیے گا اور ساتھ کوسچن جو ہے وہ لکھ لیجیے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ نوٹ بک پر آپ نوٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس رہے، کیونکہ بورڈ میں جو ہوتے ہیں پیپر اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر آپ کو پیپر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں گے تو آپ کی اسپیڈ جو ہے رائٹنگ اسپیڈ وہ بہتر ہوگی، آپ کو لکھنا آئے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی رائٹنگ بہتر ہوگی لکھنے سے۔ تو اس لیے کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، 4-5 جو کوسچن ہوتے ہیں ان کے آنسرس لازمی اپنی نوٹ بک پر لکھا کریں اور یاد بھی کیا کریں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، ہر قوم کس ذریعے سے اپنی ثقافت کی معلومات اپنی نئی نسل کو فراہم کرتی ہے؟ اس کا جواب دیکھیے گا بیٹا، یہاں پر فرسٹ لائن میں آ رہا ہے جنرل کنسپٹ آف ایجوکیشن میں آ رہا ہے فرسٹ لائن میں تعلیم کے ذریعے ہر قوم، یہاں سے لے کر تھرڈ لائن میں آ رہا ہے سب سے اعلیٰ ہے، یہاں تک فرسٹ کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، معاشرہ اپنا نظام تعلیم کس طرح مرتب کرتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے گا اسی پیج پر، پیج نمبر 4 ہے، فرسٹ پیراگراف میں اس کا دیکھیے گا جواب۔ سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں ہر معاشرہ، یہاں سے لے کر سیکنڈ لائن میں دوسرے قوم سے مختلف ہوتا ہے، یہاں تک اس کا آنسر ہے کوسچن نمبر 2 کا۔ کوسچن نمبر 3 ہے، مادہ پرست لوگ کس خیال کے مالک ہوتے ہیں؟ یہاں سے دیکھیے، مادہ پرست افضل سمجھتے ہیں، یہاں سے لے کر اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک اس کا تھرڈ کا آنسر ہے۔ 4 کوسچن دیکھیے، ارسطو کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کوسچن نمبر 4 کا آنسر دیکھیے گا 4 پیراگراف میں، یونانی فلسفی ارسطو یہاں سے لے کر اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے، یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 5 دیکھیں، یورپ اور امریکہ کے مقاصد تعلیم میں کس بات کو بنیاد رکھا گیا ہے؟
بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. آج کا آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے.